अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले चाहूँगा एक इंतहाई अहम मामला जो नैब तरमीम केस है वो कि उसका फ़ैसला महफूज हो गया है, मामला सब जुडिस है, उस पर तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जो दिलचस्प बात रही वो इस आज की समात में इमरान खान साहब का वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होना और फिर जो उनका जो गुफ्तगू उनकी हुई जजेस के साथ, मौजूद जजेस के साथ, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसमें ये कहा गया कि आपका जेल होना मुनासिब नहीं है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि आप जेल में हैं, आप अवामी लीडर हैं, आपको एक बड़ी तादाद में लोग आपके चाहने वाले हैं, लेकिन आप जो सियासी कशीदगी है इसको कम करने में अपना किरदार अदा करें। फिर इंटरेस्टिंगली जो एक अच्छी बात थी, गो कि ये रिवायत नहीं है बानी पीटीआई की कि वो चीज़ों को मानें या तस्लीम करें, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि उन्हें पार्लियामेंट से नहीं जाना चाहिए था एंड पार्लियामेंट इज़ द राइट फोरम। और फिर उन्हें ये कहा गया कि आप पार्लियामान के अंदर और बाहर सियासी कशीदगी कम करने में अपना किरदार अदा करें, जिस पर वो यकीनन इस बात पर एग्रीड हुए। अब सवाल ये है कि क्या वो वाकई ही किसी हद तक ये कोशिश करेंगे या वो जिन लोगों के साथ किसी सूरत ना बैठने की बात करते रहे हैं अब वो उनके साथ बैठने के लिए तैयार होंगे, उनके साथ कोई डायलॉग करेंगे। क्योंकि हम ये बात मुसलसल करते आ रहे हैं कि वे फॉरवर्ड सिर्फ यही है कि वो डायलॉग करें, वो बातचीत करें सियासी क़ुव्वतों के साथ, चाहे उनके डिफरेंसेस हैं, चाहे उनके डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन अगर उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। अगर उनके साथ नहीं बैठेंगे तो फिर मसाइल का हल नहीं निकलेगा। वो किसी और तरफ देखते रहे हैं, किसी और को एड्रेस करते रहे हैं अपने मसाइल के हल के लिए। वहाँ से उन्हें एक बड़ी क्लियर नो भी मिली, लेकिन अब आया वो कोई पेशरफ्त इस हवाले से या उनकी जमात करेगी जिसमें उनके बड़े ओहदे पर फायज CM KP के हैं, जो कि इंतहा करते हैं। इस रवां हफ्ते में भी उनकी जो गुफ्तगू थी वो बहुत गैर मुनासिब थी सियासी जमातों को लेकर, उनके लीडरान को लेकर, और वो मुसलसल तसादुम की और कशीदगी की बात करते आए हैं। उनके बाकी लोग भी अपने तय ऐसी कोशिश करते रहते हैं। फिर एक कोई भी जब समात होती है, केस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग इनके पार्टी के, चूँकि अब एक वकला का दौर है, तो वो काला कोट पहन कर, जिसने शायद कभी बहुत ज़्यादा वकालत नहीं की, वो भी वहाँ जमा हो जाता है, अपनी अपनी राय का इजहार करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे पॉलिटिकल टेम्परेचर कम नहीं हो रहा। अब सवाल ये है कि आया हतमी तौर पर कोई कोशिश की जाएगी, कोई ऐसे फेसेस सामने लाए जाएंगे जो कि डायलॉग करें, जो कि नारेबाजी और बड़के मारने से हटकर एक जेन्युइन डायलॉग करें और इस कशीदगी को कम करने में अपना किरदार अदा करें। क्योंकि अगर आगे बढ़ना है और चीज़ों को चलाना है तो वो यकीनन एक डायलॉग के ज़रिए और कशीदगी कम करके ही मुमकिन होगा, जिस पर हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं। मैं आज के प्रोग्राम में भी चाहूँगा कि इसी हवाले से हम बात करें कि अब आगे क्या है हमारे लिए देखने को आज की इस गुफ्तगू के बाद, और ये कितनी एक पॉजिटिव गुफ्तगू है अगर देखा जाए तो। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आगा इकरार हारून साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद सदीक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। वेलकम कहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों को। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, नैब तरमीम केस ये तो एक अपनी तरफ का एक अलहदा मामला है, इस पर फैसला महफूज हुआ है, फैसला सुनाया जाएगा, जो भी आएगा वो यकीनन हम उस पर बात करेंगे। अब तो चूँकि समात जारी है, लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की शिरकत और फिर एक डायलॉग, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना, एक बेहतर रिवायत, एक बेहतर तरीके से इस गुफ्तगू का चलना, कैसे देखते हैं इसे आप? डू यू सी अ वे फॉरवर्ड? कोई आगे चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं? कोई इमरान खान साहब ने जेल में कुछ रिविज़िट किया है अपने मामलात को, कुछ सबक सीखा है, कुछ ऐसा तासुर मिलता है, या मुश्किल है आसार अभी? देखें, समझने के लिए हर बंदे की बहुत बातें हैं। हमें ये समझना चाहिए कि पिछली समात में इमरान खान साहब काजी फायज़ साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सर कह रहे थे, तो हम कह रहे थे देखें हालात ने कैसा पलटा खाया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जाहिर है कि वो इंसाफ के सबसे आला मनसब पे बैठे हुए हैं, उन्होंने वही ग्रेस शो की जो उनके मनसब का तकाजा थी, इसमें कोई शक नहीं है। और खान साहब को भरपूर मौका दिया 35 मिनट बात करने का। अब देखने की बात यह है कि खान साहब ने वो सारी बातें की जो वो कह रहे थे कि मैं कोई गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ कि सियासी बातें करूंगा, और उन्होंने तमाम केसेस पे बात की। उनको मुख्तलिफ जजेस ने टोका, खास तौर पे जब उन्होंने कहा जी कि मुझे तो जेल में रखा गया, तो उनको ये ख्याल नहीं आया कि उस वक्त नवाज शरीफ को जेल में रखा गया था 2018 में, जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, और वो इन्हीं की ख्वाहिश पे था। जनरल बाजवा की मुख्तलिफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू सामने आ चुकी भी है कि ये बार बार कहते थे कि मैं तब तक नहीं जीतूंगा जब तक नवाज शरीफ को जेल में नहीं डालोगे। तो हम उस बात को यहाँ पे लेके आए, तो खान साहब के साथ तो बड़ी अच्छे अंदाज में जज साहिबान ने गुफ्तगू की,
ان کو راستہ بھی دیا, عمر عطا بندیال صاحب نے بھی دیا تھا. آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیٹسٹ جیل میں بھی گفتگو ہوئی صحافیوں کی عمران خان صاحب سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں شوکت عزیز کے ساتھ مجھے بات کرنے کے لیے کہا جاتا تھا, تو میں اس وقت بھی جنرل مشرف کے نمائندے سے ملا تھا. یعنی خواہش ان کی شروع دن سے آرمی کے لوگوں سے ملنے کی ہے, اور اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ طاقت اور اختیار ان کے پاس ہے تو میں ان سے ملوں گا. حالانکہ گلا شکوہ ان کا اقتدار سے نکل جانے یا نکالے جانے کے بعد عدم اعتماد کے ذریعے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو حکومت ہی نہیں تھی, اختیار تو سارا جنرل باجوہ کے پاس تھا. تو پھر کیا اگر یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اس وقت مل گئے تھے پی ڈی ایم سے, تو پھر انہوں نے بھی ٹھیک کیا. اگر ان کی بات کوئی مان لیں گے جی پھر اختیار ان کے پاس تھا, تو پھر انہوں نے بھی ان سے بات کر لی, اور اب آپ بھی وہیں جانا چاہ رہے ہیں, تو پھر جمہوریت کہاں پہ آ گئی؟ پھر جن جمہوری اقدار کی اور آئین کی پاسداری کی بات کی جاتی ہے, ہمارے سیاستدان سارے کرتے ہیں, تو وہ تو ہوا میں اڑ گئی نا کہ جی ٹھیک ہے پھر منبع آئے. پھر آپ تو ہاتھ نہیں ملا رہے, نواز شریف تو آپ کے پاس چل کے 2014 میں آ گئے تھے نا, جب ان کو اسمیل آئی. حالانکہ 2013 کی بات انہوں نے آج کہی کہ مجھے مولانا فضل الرحمان کی بات ماننی چاہیے تھی, انہیں گورنمنٹ نہیں بنانے دینی چاہیے تھی کے پی میں, لیکن میں نے بنانے دی. تو پھر 14 میں وہ چل کے گئے, تو انہوں نے خمیازے بھگتے اس رواداری کے جو ان کا خاصہ ہے کہ بھئی چلیں بات چیت کریں, مسئلے کو حل کریں. خان صاحب کو بہت چیزیں بعد میں یاد آتی ہیں. وہ 2 سال بعد کہتے تھے میری بڑی غلطی تھی کہ میں آئی ایم ایف کے پاس فوراً نہیں گیا. آج انہوں نے, جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ کل کورٹ میں انہوں نے تسلیم کیا کہ مجھے اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, تو ساری دنیا یہ بات کہہ رہی تھی نا انہیں اسمبلی نہ صرف چھوڑنے کے بعد جو کے پی اور پنجاب اسمبلی انہوں نے توڑی, اس کا بھی خمیازہ انہوں نے ہی بھگتا ہے, اپنے مخالفین کو فائدہ پہنچایا خود انہوں نے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, لیکن اس کے بعد دیکھیں اس کے 24 گھنٹے کے بعد یا 20 گھنٹے کے بعد آج صحافیوں سے وہ اڈیالہ جیل میں ملے ہیں, تو وہ وہیں کھڑے ہیں. انہیں سپریم کورٹ کی بات کا فرق نہیں پڑا کہ بھئی وہ ڈائیلاگ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک کا نظام چلانا ہے, لیکن وہ تو چاہ رہے ہیں نا کہ ان سے پرانی محبت ملٹری کی واپس آ جائے. وہ ابھی تک بات نہیں ہو رہی, دیکھتے ہیں پھر کب تک ہوتی ہے. یقیناً یہ دیکھنے کی بات ہوگی. ان کی محبت تو یقیناً وہیں ہے, ان کی امید بھی وہیں ہے. آغا اقرار ہم صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو سماعت ہوئی ہے اس کو, اور مطلب اس میں ایک گو کے سائفر کی بات کرنے کی انہوں نے کوشش کی, ان کو روک دیا گیا, ادھر ادھر لیفٹ رائٹ جاتے رہے, روکا گیا ان کو کہ آپ اس طرف نہیں جائیں, اسی معاملے پر آپ بات کریں. لیکن پھر ایک معاملہ نیب ترمیم کیس ہے, بالکل آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے, لیکن اس میں یہ باتیں کیا ایک سوچ کار فرما ہوگی اس کے پیچھے, یا یہ گفتگو سے بات نکلتے نکلتے یہاں تک آ گئی کہ روابط قائم کریں, پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کریں, یا یہ ایک میرے خیال سے ہر پاکستانی شہری, چاہے وہ ایک جرنلسٹ ہے, جج ہے, جرنیل, وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ بھئی خدارہ یہ ایک پارٹی جو ہے اب ماحول جو ہے اس کو سازگار کرے, کشیدگی کو کم کرے. تو یہ اس طرح یہ گفتگو آ گئی کل کی اس سماعت میں, جس کی آج تک بھی ہم بات سن رہے ہیں. بہت شکریہ. پہلی بات ہے کہ رانا صاحب نے جو باتیں کی ہیں تو اس پہ مجھے ایک میرا شعر یاد ہے کہ ایک ہی وقت کے تیرا پیارا ہاتھ تھا میرے ہاتھوں میں, اور ایک ہی وقت کے میں اکیلا دکھ کے کانٹوں کا جنگل. تو خان صاحب جو ہاتھ ہے نا جو ان سے چھوٹ گیا ہے, وہ اسی میں ہی ہیں, اسی میں ہی رہیں گے, وہی ان کا سرکل ہے, وہی ان کا ووٹنگ بینک رہا ہے ہمیشہ, اسی سے انہوں نے ہمیشہ طاقت لی ہے. اب وہ ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے نہیں, تو دکھ کے کانٹوں کا جنگل اب وہ محسوس کر رہے ہیں اپنے. ابھی آپ نے بات کی کہ تمام پاکستانیوں کی طرح کورٹ بھی یہ فیل کر رہی ہے, تو معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مجھے ایرسٹوٹل کی ایک لائن یاد آ گئی ہے, The only stable state in the world is that which all men are equal before the law. بدقسمتی ہے, مجھے معاف کیجیے گا, میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کی, بدقسمتی ہے یہ جب کورٹ لوگوں کو ایکول نہ سمجھیں اور یہ کیٹاگوریکلی کہیں کہ یو آر ناٹ این آرڈینری مین. سو بیسکلی دے ڈو سیگریگیٹ آرڈینری اینڈ اسپیشل, اور یہ چیز پنچایت کی حد تک تو ہو سکتی ہے. پنچایت میں ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ تو چودھری کا پتر ہے, تو اتنے بہ جا, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ پنچایتزم اگر ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا, تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ہم خود محسوس کر رہے ہیں کہ ملک کس طرف جا. نہیں آغا صاحب, میرے خیال سے یہ چودھری دا پتر علی بات سے ہٹ کے اگر اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے کہ عام آدمی آپ اس طرح نہیں ہیں کہ آپ ایک لیڈر ہیں. ایک لیڈر اور ایک عام آدمی میں تو فرق ہوتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک فین فالوئنگ ہوتی ہے. In the eye of law, there is nobody segregated. All are equal.
ٹھیک ہے، چاہے وہ لیڈر ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے قرآنک تعلق۔ پوائنٹ آف سے دیکھ لیں، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، آپ جورسپروڈنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، آپ گریک لا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، ایوری ایکیوز اور کنوکٹ آر ایوری پرسن از ایکول ان فرنٹ آف اے لا۔ یہ ایک نیا کانسیپٹ پاکستان میں آ گیا ہے۔ گڈ ٹو سی یو، آپ بڑے پاپولر ہیں، آپ کو 2 ملین لوگ جانتے ہیں، آپ کو 10 ملین لوگ فالو کرتے ہیں، تو یہ ہم خود ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستانی لا، جس کا آپ نے پورا ڈیٹیل میں شروع میں بات کی تھی کہ پاکستانی لا اگر آج 139 یا 134 پہ کھڑا تو کیوں کھڑا؟ صحیح ہے۔ ایک غریب کا بچہ ہے، ایک آدمی جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے وہ بالکل یتیم ہے، اور اس کے ساتھ ملین آدمی ہیں تو وہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹرکچر میں آپ کیا بہتری چاہیں گے؟ اس سے 2 باتیں نظر آتی ہیں نا، یا تو پورا سسٹم ہی ڈر گیا اس سے، اس کی ٹرولنگ سے، اس کی سلر بریگیڈ سے، اس کی گالی گلوچ پریڈ، پورا سسٹم خوف زدہ ہو گیا۔ تو نہیں ہے کیا؟ پھر یہ سسٹم مانے نا کہ آپ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو زیادہ اچھی گالی دینا آتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا گالی اچھی، وہ تو ایک خیر آتی ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، پر میں یہ تو کہوں گا کہ ایک شخص نے اتنی پولرائزیشن سوسائٹی میں پیدا کر دی ہے، وہ ملک توڑنے کی بات کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں جواب بھی نہیں دوں گا، اس نے رشتہ داروں کو، دوستوں کو آپس میں لڑوا دیا ہے، یہ تو کریڈٹ ہے نا اس کا، یہ تو اس کی سٹرینتھ ہے نا۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں تو، اور پھر سسٹم بھی اس کا پریشر لے رہا ہے نا۔ آپ بھی بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ بھی پریشان بیٹھے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل، ہم نے یہ کیا بنا دیا، اب اس سے ڈیل کیسے کریں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، سوال پوچھتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں۔ دیکھیں، جو برائی ہوتی ہے اس کو برائی کی ہی طرح ڈیل کیا جاتا ہے، پہلی بات۔ کیا کریں؟ کرش کر دیں ود دا پاور، کیا کریں؟ رانا صاحب گواہ ہیں، میں تو تب سے لکھ رہا ہوں، سارے ایک پیج پہ تھے کہ یہ چیز جو بن گئی ہے نا، یہ کوگنیٹو، پورے سوسائٹی کا کوگنیٹو سسٹم اس نے جو ہولڈ کر لیا ہے، اس کے پیچھے بلینز آف ڈالر فورن فنڈڈ استعمال ہوئی بھی ہے۔ دنیا کے ٹاپ سیمیوٹکس نے بیٹھ کر اور فلاسفر اور سائیکالوجسٹ نے بیٹھ کے یہ پروجیکٹ عمران بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے پورا کا پورا پاکستان کی سوسائٹی کے تھریڈ تباہ کر کے رکھنی ہے۔ نہیں تو یہاں لانچ کس نے کیا تھا؟ بنایا باہر سے گیا تھا، یہاں لانچ کس نے کیا تھا؟ سپیس کس نے دی تھی؟ وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ غلطی ہو گئی نا، ذمہ دار ساری قوم ہے نا۔ غلطی ہو گئی نا، اب غلطی کی تصحیح کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ غلطی ہم تو غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں نا۔ ہم نے تو اپنا الطاف حسین والی بھی غلطی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بوری بند لاشیں ملی تھیں لاکھوں کی تعداد میں اس کے بعد۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب الطاف حسین کی غلطی آپ نے کہی، جب اس کی تصحیح کرنی تھی تو پھر ایک انسیڈنٹ کافی تھا نا اس کی تصحیح کرنے کے لیے، ہوئی نا تصحیح؟ اب کہاں ہے؟ نہیں ہے، اس کی ہو سکتی ہے تصحیح۔ فورن فنڈڈ، انہوں نے الطاف حسین کا دیکھ کر کہ وہ کیسے تباہ ہوا تھا، اس کو ذہن میں رکھ کے کوگنیٹو سسٹم بنایا تھا کہ عمران خان کو اس طرح بنایا جائے گا کہ وہ پاکستان کی جو پرسیپشن ہے نا، سوسائٹی کی، خاندان کی، رشتہ داروں کی، گھر کی رکھ رکھاؤ کی، وہ ساری کی ساری چینج کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں کانسیپچول بلینڈنگ۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے ایک سنا ہوگا ایک فکرہ، میں اس کے ریفرنس میں نہیں جاؤں گا، آخری فکرہ بتاؤں گا، داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ داغ ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے ایک سٹگما رہا ہے، تو بلینز آف ڈالر پاکستان پہ خرچ ہوئے کہ نہیں ہوئے اپنا داغ کو تو اچھے ہوتے ہیں کہ ایک فکرے میں، وہ تو ایک فکرہ تھا۔ یہاں تو ایک پورا پلان کیا گیا تھا اگلے 10 سال کے لیے کہ جو بچہ پیدا ہوگا، جو بھی ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، وہ پاکستان، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، پاکستان کے کانسیپٹ، پاکستان کی سوسائٹی، مذہب، خاندان کا سسٹم، سب کو جو ہے وہ ڈیفیم کر دے گا، اس کو ڈس اون کر دے گا۔ ایک شخص کی آپ نے آڈیو سنی ایک خاتون کے ساتھ، وہ آڈیو میں جو وہ گفتگو فرما رہے ہیں وہ پسند کی گئی۔ معاشرے نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، جنہوں نے آڈیو نہیں کی ہے وہ غلط ہے۔ ہم یہاں کھڑے ہیں بھائی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں آغا صاحب، پر اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، میں تو ہوپ فل ہو کے آج کا پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ اب تو
خان صاحب نے مانا ہے تو یہ سسٹم میں آئیں گے، بات کریں گے، لیکن آپ کی باتوں سے لگ نہیں رہا، کیونکہ پھر جنہوں نے بلین آف ڈالرز آپ کے مطابق خرچ کیے ہوں وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ کشیدگی کم ہو۔ رانا صاحب میں ذرا جاوید صدیق صاحب بڑی دیر سے خاموشی سے سن رہے ہیں، ذرا ان کو شامل گفتگو کروں۔ وہی زبان تھی جو کہ وہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ میں رانا صاحب سے دوبارہ ان کا ظاہرہ پوائنٹ آف ویو لوں گا، لیکن میں جاوید صدیق صاحب کو شامل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جاوید صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ایگری کرتے ہیں کیا ہمیں اتنا ڈس اپوائنٹ ہو جانا چاہیے، یا جو باتیں آغا صاحب نے کہیں ایک طرح سے یہ ریالٹی ہے، ان کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ یا اگر میں ہوپ فل ہو کے آج بڑا ایک آپٹمزم کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اچھا چلو مانا بانی پی ٹی آئی نے، اب وہ بات کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، نہ رکھوں یہ امید یا رکھنی چاہیے؟ نہیں، امید رکھنی چاہیے۔ میرا خیال ہے سیاسی حرکیات یا ڈائنامکس کو جو لوگ جانتے ہیں اور کسی سیاسی نظریے سے وابستہ نہیں ہے یا سیاسی پارٹی سے مفادات وابستہ نہیں ہے، صرف پاکستان سے وابستہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو اور ڈائلاگ ہو، اور جو ایک جھگڑا چلا ہوا ہے پچھلے چند سالوں سے جس نے پاکستان کو تقسیم کر دیا ہے سوسائٹی کی سطح پر، پالیٹکس میں اور ہر حوالے سے، اور نازیبا زبان استعمال ہو رہی ہے، انڈیسنٹ لینگویج استعمال ہو رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ مجھے وہ دور بھی یاد ہے محمد خان جنیجو کا، جب ہم کور کر رہے تھے اسمبلی، تو اس وقت کے جو ارکان اسمبلی تھے وہ ہر رکن دوسرے کو حاضر رکن یا کہہ کے پکارتا تھا، اور اس کے کہی ہوئی بات کو ارشادات کہا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اور آج جو ہماری قومی اسمبلی کی زبان ہے یا صوبائی اسمبلی کی زبان ہے، وہ اتنی نازیبا اور انڈیسنٹ، انڈیکورس ہے کہ ہم اس کی بات کر ہی نہیں سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ججز صاحبان نے کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور جا کر بیٹھ کر ڈائلاگ کریں، یہی راستہ ہے۔ گلزار بھٹو نے جب 1977 کے الیکشن میں ریگنگ ہوئی تو اس وقت ابتدا میں جب ان کو کہا گیا کہ آپ اپوزیشن سے بات چیت کریں، تو انہوں نے مکمل طور پر اس کی نفی کر دی اور کہا کہ نیا الیکشن نہیں ہو سکتا، نہ میں بات چیت کر سکتا ہوں، میں کس سے بات کروں۔ بڑی نفرت سے انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی پاکستان نیشنل الائنس کے ساتھ بات چیت۔ تو پھر سردار عبدالقیوم خان کو جو آزاد کشمیر کے صدر تھے، ان کے ذریعے ڈائلاگ شروع کیا گیا۔ پی این اے کے جو لیڈرشپ تھی سیالہ جیل میں، یہ سیالہ ریسٹ ہاؤس جو ہے اس میں وہ قید تھے، اور سردار صاحب کو لایا گیا، ان کو ہیلی کاپٹر دیا گیا، اور انہوں نے صاحب اور ان کی ٹیم اور پی این اے کے درمیان وہ مذاکرات کرائے، جو کامیاب تو نہیں، لیکن ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھٹو صاحب کہتے تھے کہ میں نئے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو جو بات کہی گئی ہے اور انہوں نے مان لیا ہے، اور اس وقت پرویز علی اور دوسرے جو سینر ایلیمنٹ ہیں جن کا سیاست کا تجربہ ہے، وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ اسمبلیاں نہ توڑیں، اسمبلیوں کے اندر رہیں اور اسمبلی کے اندر بیٹھ کے جدوجہد کریں۔ تو ایک سیاسی جدوجہد کا ان کو مشورہ کیا گیا تھا، لیکن وہ کسی اور خیال میں تھے۔ ان کی زندگی میں پالیٹکس جو ہے ایک حادثے کے طور پہ وہ پالیٹکس میں آئے تھے، وہ سمجھ نہیں سکے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قوم کو کلاڑی ماری اور آج وہ وہاں کھڑے ہیں جو آپ کھڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کو اگر یہ خیال یا احساس آ جائے کہ پاکستان کی پالیٹکس کو پولرائزیشن سے بچانے کے لیے اور اس تقسیم کو جو ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور یہ اچھا آغاز ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ضرور سمجھتے ہیں کہ فوج اس ملک میں حتمی فیصلہ فوج کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، لیکن ان کو یہ بھی ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ ایک ریئلٹی ہے، وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور ان کو سیاسی فورسز کے ساتھ، مخالف سیاسی فورسز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی، اور یہی وہ راستہ ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے، یہی وے۔ رائٹ جاوید صاحب، بالکل صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں رانا صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ رانا صاحب، یہ جو ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ پولرائزیشن ہے اور جو اس وقت کے حالات ہیں جس سے آپ بھی، جس کو آپ فیس کرتے ہوں گے، میں فیس کرتا ہوں، ہم سب فیس کرتے ہیں کہ لوگ بڑے
ایکسٹریم سٹانس لے چکے ہوئے ہیں ایک جماعت کی فیور میں یا اگینسٹ، یا نفرتیں بہت بڑھ چکی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایٹ پیک ہے اس وقت پولرائزیشن، لیکن دینے والے یہ دلائل دیتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، ہمیشہ سے سیاست ایسی رہی ہے. پاکستان کے قیام سے پہلے کی لوگ مثال دیتے ہیں کہ مسلم لیگ اور کانگریس والے بھی بات ہی نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے، ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر دو مختلف نظریات کو سپورٹ کرتے تھے. پھر بھٹو کے زمانے میں بھٹو اور اینٹی بھٹو ووٹ ہوتا تھا، وہ بھی اتنے ہی جذباتی تھے. پھر 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور PMLN کی اسی طرح کھینچا تانی چل رہی تھی، آج بھی ہے. یہ واقعی میں نے تو پڑھا ہوا ہے، فیس دیکھا ہوا نہیں ہے، دیکھ یہ سب کچھ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے ماضی میں بھی اتنی ہی کشیدگی رہی ہے، اتنے سخت سٹانس رہے ہیں، یا یہ کوئی زیادہ ایکسٹریم پہ معاملہ چلا گیا ہے، یا ہم شاید اس کو زیادہ فیل کر رہے ہیں؟ ایسے ہی رہا ہے سیاست میں ہمیشہ. دیکھیں ملا جلا رجحان ہمیشہ رہا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی کتنی پولرائزیشن تھی، لیکن دونوں نے مل کے جو 8ویں ترمیم تھی جنرل ضیاء الحق کی، 13ویں ترمیم کے ذریعے اس کو زیرو کر دیا تھا. اور فاروق لغاری کو چوٹی دری جا کے نواز شریف نے بتایا تھا کہ آپ فارغ محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس نواز شریف اپوزیشن چیمبر میں گئے تھے، میں وہاں موجود تھا، اور مسودہ آپس میں شیئر کیا. میں نے اس وقت اس کو بریک بھی کیا مسودے کو. تو پولرائزیشن بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے. اب جس توقع کا اظہار آپ نے کیا، وہ ساری پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ معاملات برداشت میں رہیں، صبر و تحمل سے ہم چیزوں کو ٹھیک کریں اور ہم آگے لے کے نکل سکیں. لیکن خان صاحب نے کل کی گفتگو کو، جس کو آپ نے بنیاد بنایا، وہ آج جو صحافیوں سے گفتگو کی اس کو ملیا میٹ کر دیا کہ نہیں کروں گا، بات اسی سے کروں گا جس کے پاس طاقت ہے. تو بھائی یا تو پھر طاقت والا فیصلہ کرے گا نا کہ اس نے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. پھر باقی باتیں تو ختم ہوگی، اور اس کا فیصلہ آپ اور ہم تازہ ترین جانتے ہیں کہ جب DGI SPR نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا 9 مئی نہیں بلایا جا سکتا. اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز نے کہا ڈیجیٹل دہشت گردی، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ کے معاملے پہ جو ایکس پہ کیا گیا آج کہا کہ میں نے وکلا کو کہا تھا، وہ کانٹیکسٹ میرا ہی دیا ہوا تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویڈیو چونکہ میں نے دیکھی نہیں، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن وہ میں اپنے وکیلوں کو ہی بتاتا ہوں اور وہی چلتی ہے چیز. تو وہ اس کو محمود الرحمان کمیشن پہ، مطلب وہ پہلے نواز شریف کو محمود الرحمان کمیشن کا مجرم گردانتے تھے، اور اب کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا. تو میں نے تو اس وقت جب کہا تھا تو میں نے تو یہ رپورٹ پڑھی نہیں تھی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہم اور ہماری لیڈرشپ کہاں کھڑی ہے. یہاں پہ مسئلہ بات چیت کے علاوہ حل نہیں ہونا. تو طاقت کا تو پھر جس کے پاس طاقت ہوگی، قوت، وہ جو اکرم شیخ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں وہ کہا کرتے ہیں قوت نافذہ جس کے پاس ہوگی پھر فیصلہ وہ کرے گا. تو وہ فیصلہ ابھی تک تو عمران خان کی فیور میں نہیں ہے، جو یہ محبت اور پرانی مانگ رہے ہیں، اور یہ اگر گھٹنوں کے بل اسٹیبلشمنٹ کو لانا چاہتے ہیں تو آج کنگن کو RC کیا آپ نے، 9 مئی بھی کیا تھا. آپ مختلف فیزز میں جا رہے ہیں اسی طرح کے. آپ نے اب بھی ایک کال دی ہوئی ہے، آپ کی لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی جا رہی ہے کہ ہم عید کے بعد ایک کمپین کریں گے. تو میرا خیال ہے پھر دیکھا جائے گا، پھر جس کے پاس طاقت ہوگی وہ جیت جائے گا. انقلاب اگر انہوں نے لانا ہے تو یہ لے آئیں. ہم اور آپ تو آبزرو کریں گے اس بات کو، کیا کہا جا سکتا ہے. ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. یہ میرے عزیز ہم وطنوں یہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہوتا. ہمیں سمجھنا چاہیے باتوں کو کہ تنگ آمد بجنگ آمد پہ مت جائیں، آپ رستہ نکلوائیں، کیونکہ اسی میں سب کا فائدہ ہے، ذات پہ کوئی بھی نہ جائے. رائٹ، جو آگا اقرار ہم سب بات کر رہے تھے رانا صاحب، وہ تو بڑا واضح طور پر مجھے یہ بتاتی ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اپنے $بلین کے پروجیکٹ کو چاہے گا کہ وہ نقصان میں چلا جائے، بات ہو جائے، کشیدگی کم ہو جائے، بیٹھ جائیں. وہ تو پھر ان کے تو بگر پلانز ہوں گے. تو یہ پھر باتیں، چاہے وہ، میں تو اس لیے کہ جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہے وہ اس طریقے سے ہم تک پہنچتی ہے جس میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایڈ آن ہو جاتا ہے، کچھ کم ہو جاتا ہے، لیکن جو عدالت میں ان کی بات ہے میں اس کو زیادہ ویلیو دیتا ہوں. تو میں اب کیا سمجھوں کہ یہ $بلین باہر والوں کے ضائع ہوں گے اور کوئی یہاں بہتری آ جائے گی، یا کوئی ایک جعلی انقلاب یا ایک کہہ لیں بغاوت ایک جس کو لانے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں وہ اسی طرف ہی آگے بڑھتے جائیں گے؟ دیکھیں آپ خان صاحب کو نا لائیو بھی سن چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ اس پہ نہیں ٹھہرتے. وہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا بہت اچھا ہوتا ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا اس بات کو کہ آپ، یہ آپ کی رائے ہے، آپ بالکل اس کو مقدم رکھیں کہ آپ اس کو زیادہ اچھا سمجھیں گے جو سپریم کورٹ میں ہوئی. لیکن میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، میرا جو رپورٹر عمران اصغر وہاں جاتا ہے اڈیالہ جیل میں، مستقل رپورٹنگ کر رہا ہے، میں باقاعدہ بریفنگ لیتا ہوں. تو مجھے خان صاحب کے فکروں پہ، ان کے رویے پہ بالکل نہیں ہے کوئی شک و شبہ کہ انہوں نے کل کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا. وہ کہتے ہیں رستہ دو. یعنی آج انہوں نے، آپ کو دیکھیں یہ 1 سیٹ کے ممبر تھے جب شوکت عزیز آئے، اور چودھری شجاعت سے میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تو انہوں نے کہا 7 سیٹیں فرشتوں کی تھی.
اس میں ایک عمران خان کی تھی, ایک طاہر القادری کی تھی, اور ایک اکرم ذکی صاحب کو ہرا کے جمعیہ اختر کو لے کے آ گئے تھے, چونکہ اکرم ذکی لاہور سے جیت گئے تھے. تو یہ سیٹیں فرشتوں کی تھی, اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنرل مشرف کے نمائندے سے بات کی, تو وہ بات ہی وہیں کرنا چاہتے ہیں. تو باقی ادھر ادھر کی کہانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ کر لیں اور یہ کر لیں. تو پھر میں تو نہیں سمجھتا کہ خان صاحب میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا ان کو لوگ کوئی منا سکتے ہیں. وہ نہیں مانتے باتوں کو. دیکھیں, اللہ کرے کہ وہ مان جائے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک کی بہتری کے لیے جو بھی رول ہو ہر بندے کو پلے کرنا چاہیے, لیکن خان صاحب ابھی تک تو نہیں مان رہے. گفتگو کا سلسلہ جاری, ایک بریک کی جانے بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. آغا اقرار, ہم سب ابھی تک نہیں مان رہے. آپ نے بھی کچھ ملتی جلتی بات کی, کوئی پازیٹیو اس میں ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی. جاوید صدیق صاحب کا پوائنٹ آف ویو مختلف تھا, لیکن اگر یہ آج تبدیلی کرنے کی کچھ بات کر ہی لیتے ہیں, کچھ نرمی لانے کی بات کرتے ہیں, تو جو ایک پود انہوں نے تیار کی ہے امپریس بائی سلطان رائی, یا کوئی وہ جو ہماری ایسی فلمیں جس میں بڑکے مارنا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. گنڈا پور فلم چل رہی ہے نا. جی میں اسی کی طرف کیوں ڈھونڈ رہے ہیں, میں اسی کی طرف حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ کہاں سے کہیں سے تو انسپریشن لے کے انہوں نے وہ بہت جوان کی ہے نا. وہ پہلے اب بالغ ہو گئی ہوئی ہے وہ, اور اس کے پروگرامنگ اسی طرح ہوئی ہے کہ آپ جس بھی عہدے پہ ہیں, آپ نہیں بھی ہیں عہدے پہ, آپ آ جائیں سپریم کورٹ آ جائیں, کالا کوٹ پہن کے, موقع ملے 2 کیمرے دیکھیں, وہاں نعرے بازی شروع کر دیں, بڑے بڑے بڑکے ماریں, ایک ٹاک شو مل جائے وہاں بڑکے ماریں. اب وہ اس کو ڈیکوڈ کیسے کر کے اس کی پروگرامنگ چینج, اس کو کدھر لے کے جائیں گے آپ اس پوری پود کو جو اس طرح پروگرامڈ ہو گئی ہے. میرا تو سوال یہ ہے نا آغا صاحب, اس کا کیا کریں گے آپ؟ اس کو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں, کریں گے کیا اس کا؟ دیکھیں, یہ بہت بیسٹ کانسیپٹ ہے کہ آپ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. آپ اس کو بالکل اگل سکتے ہیں اور اس آدمی کو سزا دے سکتے ہیں جو اس نے کرائمز کی ہیں. سمپل. وہ ریاست کر نہیں رہی ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ جب بھی ریاست کمزوری دکھاتی ہے نا, تو ریاست کو میرے منہ میں خاک توڑنے والا اور اگریشن سے ریاست کو ڈیل کرتا ہے. یہی وہ ہے عمران کے سارے ایشو میں. جو آپ نے بات ابھی کی نا کہ یہ پود تیار کی گئی ہے تو کیا کریں, واٹ از ٹو بی ڈن. دیکھیں, یہ دنیا کے بیسٹ پاسبل اینتھروپولوجسٹ, سائیکولوجسٹ اور سیمیوٹکس نے مل کر یہ قوم پیدا کی ہے. بیسٹ, موسٹلی فرام یورپ. ٹھیک ہے, آپ کو آپ کی اپریل 2022 کے بعد حکومت بدلتی ہے, ایک حکومت آتی ہے. نہ تو وہ عمران خان کے نیریٹو کو ختم کر سکتی ہے, کرنا ہی نہیں چاہتی, ٹچ ہی نہیں کرتی اس کے نیریٹو کو. اس کے بعد ایک اور گورنمنٹ آتی ہے, وہ بھی نہیں کرتی. اب ہو گیا ٹائم کافی زیادہ. اپریل 2022 کے بعد اگر اس طرح کی کوئی کمپین لانچ کی جاتی, اس کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی جاتی, یا وہ جو کوڈنگ ہو گئی ہے اس کو ان کوڈ کرنے کی کوشش کی جاتی, تو پھر بھی کچھ ہو سکتا تھا. یہ 2010 میں شروع ہوا. 2010 میں نئے کانسیپچول انٹیگریشن پیدا کی گئی. اچھائی کو برائی سے علیحدہ کیا گیا, برائی کی خوبصورت تصویریں بنائی گئیں. جو آپ نے پی ٹی آئی کے جلسوں میں جس طرح ہماری ماں بہنوں کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے, 45 پلس عورتوں کو, کیا وہ ہمارے معاشرے کی تصویر تھی؟ قطعاً نہیں. دیا گیا. تمام ٹیلی ویژن چینل کو کہا گیا لائیو دکھائیں, چاہے 4 آدمی بیٹھے ہوں دکھائیں. ٹھیک ہے, یہ ہر صورت پہ ہم نے بند نہیں کرنی ہے. تو جو 2010 کی بچی تھی جس کے دماغ میں اس کی ماں ایک بڑی اور قسم کی عورت تھی, وہ جو خاتون ناچ رہی تھی 45 سال کی, وہ ٹی وی پہ آ رہی تھی, شی واز پاپولر. ٹھیک ہے, اس نے یہ اپنے منہ کے اوپر جھنڈے بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس کو بار بار فوکس کر کے جھنڈے دکھائے جاتے تھے پی ٹی آئی کے. اس بچی جو دی تک 14, اس وقت 10 سال کی, اب وہ ہو گئی ہے 24-25 سال کی. اس کا آپ نے کوگنیٹو سسٹم بدل دیا, نارمز کو چینج کر دیا. اس کے لیے اس کی ماں سے زیادہ وہ عورت زیادہ اپنا جو ہے وہ اس کے قریب اس کو وہ کہہ سکتی ہے کہ انسائٹ کرتی ہے. کیا آج جو باتیں میں فضول قسم کی کر رہا ہوں, کیا آپ نے آج تک پوری ہمارے ریاست کے کسی ماؤس پیس سے یہ باتیں سنی ہیں؟
کیا ہم نے کسی یونیورسٹی میں پچھلے 4 سال سے کوئی ریسرچ دی اسٹوڈنٹس کو؟ کیا ہم نے پاکستان کے اینتھروپولوجسٹ، سیمیوٹسسٹ، سائیکولوجسٹ، فلاسفر کو اکٹھا کیا کہ یار اس کو ڈی کوڈ کرو، یار ڈسمینٹل کرو، اس کو معاشرہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے؟ کچھ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بھائی، کیا کیا ہم نے؟ آج تک اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی کانفرنس کنڈکٹ کی گئی پاکستان میں جس میں نیشنل یا انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بلایا جائے اور ان کے آگے یہ کیس سٹڈی دی جائے کہ سر یہ واٹ از دس؟ آپ درست فرما رہے ہیں آغا صاحب، یہ چیزیں ڈیفینیٹلی نہیں کی گئی ہیں، اور کیا اب ہو سکتی ہیں، گنجائش ہے اب بھی کریں کیونکہ مسئلے کا حل نکلے؟ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پریگمیٹک آدمی ہوں، میں پیسمسٹ نہیں ہوں، لیکن میں ریئلسٹ ہوں۔ پہلے میں ریئلٹی کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بھی ہو سکتی ہے، واٹ از ٹو بی ڈن کی بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ تک ہو سکتی ہے جب کہ ریاست بہیو کرے، ایک ملزم بھی اور مجرم بھی، چلے مجرم سائڈ پہ کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی اس نے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ پہ جا سکتا ہے۔ ایک ملزم کے ساتھ ملزم والا رویہ اختیار کرے نا۔ ریاست اس کو 8 کمرے کا جم دے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کی ہائیسٹ لیول کی جو اپنا جوڈیشری ہے وہ کہتی ہے گڈ ٹو سی یو۔ رائٹ آغا صاحب، آپ ایک سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کو یہ پیسہ پیغام دے رہے ہیں کہ ملزم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، طاقتور ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا۔ میں جاوید صدیق صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ جاوید صاحب، جو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم کے پی کے جس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں، یقیناً وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے، ان کی ایک فین کلب جو ہے خاص قسم کا، وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، واہ واہ کرتا ہے، اور یہ اسی طرح کی ہی باتیں ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ان میں مزید سختی، مزید لچرپن، ولگر الفاظ یہ ایڈ آن ہوتے رہیں گے۔ وہ کسی کی جنس پہ بات کرتے ہیں، مطلب آپ کسی کی طرز سیاست، طرز حکمرانی پہ بات کریں، یہ بات بالکل جائز ہے، لیکن آپ ذاتی اٹیکس کرتے ہیں اور وہ آپ کو مناسب نظر آتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ کیا کریں گے آپ ان کا؟ ان کو کیسے ٹھیک کریں گے آپ؟ ایک لیڈر کے ٹھیک ہونے سے تو نہیں ہو جائیں گے، یہ تو اسی طرح ہی اب تیار ہو گئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے گنڈا پور صاحب جو ہے، جاوید صدیق صاحب جی، جو گنڈا پور صاحب ہیں، ان کی جو طرز سیاست ہے یا جو گفتگو وہ کرتے ہیں، وہ سیاست کی جو جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل جارگن، پارلانس، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ان کے کچھ سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ یہ محض ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ہوائی فائر ہے، اور بیسیکلی ہی وانٹس ٹو بلڈ پریشر آن دی فیڈرل گورنمنٹ کے جی وفاقی حکومت جو ہے وہ میرے واجبات دے، اور پولیٹیکل پریشر بڑھانے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ان کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں۔ مثلا رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہوائی فائر ہے اور یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے کچھ لوگ جاوید صدیق صاحب، یہ ہوائی فائر ہی ہے، یہ پریشر ہی بلڈ کر رہے ہیں، چونکہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ میرے خیال سے رانا صاحب، یا آپ مجھے بات کی تصدیق بھی کریں گے کہ وہ جو گورنر صاحب کے حوالے سے کہ نکال باہر بٹھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، میں غلط نہیں ہوں، تو یہ گنڈا پور صاحب اور گورنر صاحب جو ہیں یہ آپس میں رشتہ دار ہیں اور بڑے کلوز ہیں۔ پس پردہ ان کے معاملات بڑے مختلف ہوتے ہیں، یہ نورا کشتی سامنے کرتے ہیں کیمرے۔ یہ دونوں آپس میں غیر رشتہ دار ہیں، دوستی بھی ہے، ایک ہی علاقے کے ہیں، لیکن وہ ایک میں سمجھتا ہوں 9 مئی کے بعد چھپے بھی گنڈا پور صاحب انہی کی طرف رہے تھے۔ جی، یہ نورا کشتی ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل آپ کہہ رہے ہیں اسٹریٹجی کا حصہ مجھے لگتا ہے۔ لیکن جب کوئی براڈر ڈائیلاگ ہوگا، نیشنل ڈائیلاگ ہوگا کسی سطح پہ کسی وقت آگے چل کے، تو ان کا یہ ٹون جو ہے، یہ بات کرنے کا طریقہ جو ہے، یہ میرا خیال ہے ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ ریالٹی کو سمجھنے لگیں گے۔ انہوں نے پرائم منسٹر سے جو میٹنگ کی ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی پازیٹیو میٹنگ تھی، بڑی پروڈکٹیو تھی، اور پرائم منسٹر نے مجھے کہا اور یقین دلایا کہ کے پی کے عوام کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل کریں گے، ان کے تمام واجبات ادا کیے جائیں گے، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ SIFC کی جو میٹنگ ہوئی ہے، جس میں آرمی چیف بھی تھے، ان کو بھی انہوں نے پازیٹیو کہا اور کہا کہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے، بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ تو مطلب ہے وہ ایک 2 ٹریک پالیسی ہے
ایک طرف وہ یہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ تعریف بھی کر رہے ہیں اور پیسے بھی مانگ رہے ہیں، بقایا جات بھی مانگ رہے ہیں، بجلی کے جو ایریاز ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ ایک ان کا یہ ثبوت ہے کہ وہ دو طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس سے بینیفٹ لینا چاہتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا بھر کی جتنی بھی چینجز آئی ہیں وہ نوجوانوں نے برپا کی ہے. میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے تقریر کی تھی، اور وہ تقریر وہ تھی جب انہوں نے پاکستان کے مارشل ایڈمنسٹریٹر، سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہوئے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا کہ آئی ایم سو گریٹفل ٹو دا یوتھ آف پاکستان ہو ہیو سپورٹڈ می آل along. تو ان کو بھی نوجوانوں نے یہاں پہ اقتدار میں لائے تھے، بھٹو صاحب کو. اور یہاں جو لوگ جانتے ہیں پرانے مسلم لیگ میں بھی ہے، پیپلز پارٹی تو ہے ہی ہے، کہ جو حمید نامی اسٹوڈنٹ یہاں پہ راول پنڈی میں پولی ٹیکنیک میں مارا گیا تھا، اس کے جنازے میں ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے اور اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ بڑا رول پلے کرتی ہے. عمران نے یا جو بھی ان کو لانے والے تھے یا جنہوں نے پلان کیا، وہ سمجھتے تھے کہ یوتھ کو گیلونائز کیا جائے، یوتھ کو اس کے پیچھے لگایا جائے. اور عمران خان اس وقت یوتھ کا لیڈر ہے. اور جو آپ کہتے ہیں کہ اس نے ایک نئی ٹیکنیک یوز کی، وہ سوشل میڈیا تھا. سوشل میڈیا کو اس نے سیاست میں بڑے ایکٹیولی یوز کیا. ایک پوری ٹیم بنائی جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا بریگیڈ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا. تو انہوں نے اس کو استعمال کر لیا. اب یہ ہے کہ سر یہ صرف جاوید صاحب اتنا آسان نہیں ہے نا. میں تو جب بھی اس کی بات ہوتی ہے تو یہ سوشل میڈیا ہی تھا جو عرب سپرنگ لے کے آیا، اور پورا کا پورا عرب جو ہے نا وہ آج تباہ حال ہے. تو مجھے تو یہ خوف آتا ہے. بس میں تو کہتا ہوں کریں استعمال جو بھی. اب تو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے، جو بھی یہ اس کو یوز کرتے رہے یا کرواتے رہے ان میں ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے. قوانین لائے جا رہے ہیں اور روز کوئی نہ کوئی بحث ہو رہی ہے اسمبلی کے اندر اور باہر اور دوسرے سٹیک ہولڈرز میں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ حدوں سے آگے جا رہا ہے اور ساری حدیں پھلانگ رہا ہے. رائٹ جاوید صاحب، پوائنٹ آ گیا. میں بڑا کوئکلی بس ایک چیز پہ رانا صاحب کا رائے لینا چاہوں گا. رانا صاحب، اب میں پازیٹیو رہتے ہوئے، آپٹمزم کی طرف جاتے ہوئے، اگر یہ میں مان ہی لوں کہ اب کوئی رابطوں کی کوشش آنے والے دنوں میں کی جاتی ہے، ریسپانس کیا ہوگا؟ ابھی تک رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے انٹرویوز ہم بھی دیکھتے ہیں، ملاقات آپ کو پتہ ہے کہ وہ مختلف سٹیٹمنٹس دیتے رہے. پہلے وہ ڈائلاگ کی بات کرتے رہے، حال ہی میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ اب وقت نکل گیا ہے شاید. اب تو ایک پازیٹیو رسپانس انہیں ملے گا لیڈرشپ کی جانب سے اگر آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی میں سدھر گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں، یا پھر اب یہ لوگ نہیں لفٹ کرائیں گے جس طرح پہلے وہ نہیں لفٹ کرا رہے تھے؟ یہ بھی کوئی گنجائش ہو سکتی؟ دیکھیں، رانا صاحب پہلے ایڈوائزر نہیں تھے، اب ایڈوائزر ہے. بس چھوٹی سی بات کا فرق اتنا ہے. اور مملکت کی ذمہ داریوں میں جب آپ شامل ہوتے ہیں، آپ کو کچھ اور بات کرنی ہوتی ہے، سیاست میں کچھ اور کرتے ہیں. یہی ہمارا المیہ ہے. تو خان صاحب تو نہیں بات کر رہے تھے، سیدھی سی بات ہے. اور بات چیت کریں اور رابطے بن جائیں تو پارلیمنٹ ہی سب سے بڑا راستہ ہے، خان صاحب کے لیے بھی، اس ملک کے لیے بھی. ان کے لوگ جیت کے آئے ہیں، ان کو بھرپور استعمال کریں بجائے نعرے لگوانے کے. ان کو بیٹھ کے ڈائلاگ یہ کرنا چاہیے. یہاں بہت سارے مخالف ہیں کہ یہ ڈائلاگ کس سے کریں، یہ تو جعلی لوگ ہیں. بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ اصلی لوگ ہیں تو 2018 میں آپ جعلی تھے. اگر یوں ہی کرنا ہے تو پھر تو بات نہیں ہو سکتی. بات تو نیلسن منڈیلا کی ہر بندہ بات کرتا ہے، لیکن وہاں پہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا یا جو بھی سسٹم بنا، اس کے اندر پہلا یہ تھا کہ آپ سچ بولیں گے، آپ اقرار جرم کریں گے. یہاں اقرار جرم تو کوئی نہیں نہ کرتا، سب ہمیں نصیحتیں کرنے کے لیے عوام کو آ جاتے ہیں. درست. یہاں پہ ہمیں پرائم منسٹر بھاشن دیتے ہیں کہ جی بڑے حالات خراب ہے، ٹائٹ کر لو. وہ ٹائٹ تنخواہ دار طبقے کو اور کر دیتے ہیں. عام آدمی جو بالکل غریب آدمی ہے، اس کو بھی موبائل فون تو لوڈ کرنا ہے، اس پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، اس پہ شرح بڑھا دیتے ہیں. یہ ہے ہماری ساری اکانومی. یہاں پہ جو عمراء ہیں، جن کے پاس تعیشات ہیں، سرکاری یا غیر سرکاری، جو بزنس مین ہیں، جن کو ڈیلز ملتی ہیں، ان کی مراد میں تو کوئی قدغن لگتی نہیں ہے. جو ظلم ڈالا ہے یہ انڈائریکٹلی ان عام آدمی پہ لگا دیتے ہیں. سپر ٹیکس پہ سٹے مل جاتے ہیں ان لوگوں کو کہ جی جو پروفٹ کے بعد ٹیکس ہے، آپ کا پروفٹ ہے، اس کے اوپر ٹیکس دے دیں. ہمارا تاجر، مطلب میں نیشنل قوم میں بات کر رہا ہوں، آپ کے اور ہمارے عزیز بھی تاجر ہیں، کوئی بندہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی چھوٹا آدمی نہیں تیار، کوئی بڑا آدمی. رائٹ رانا صاحب، ایک کلچر بربادی کا ہمارے پاس ہے. رائٹ، یہ ریالٹی ہے. سر، آئی ایم ایکسیڈنگ دی ٹائم لمٹ. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا
अपने तीनों मौजूद मेहमानों को आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।